हैदी साहब, आज हम बात कर रहे हैं सियासत के अंदर मोरूसियत जब आ जाए तो जमहूरियत खत्म हो जाती है। तो मोरूसियत जमहूरियत के लिए किस कदर खतरनाक है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मोरूसी सियासत जहां तक अगर बात इस तरह है कि जैसे कोई शाही खानदान के लोग होते हैं कि एक फौत होता है तो उसका बेटा, फिर कोई फैमिली के लोग, इस तरह चलते चलते, तो ये सिस्टम तो बहरहाल जमहूरियत में नहीं है। जी लेकिन ये है कि अगर किसी शख्सियत का इतना किरदार है और उसके बाद उसकी औलाद में भी वो सलाहियतें हैं और पार्टी उसको मुंतखब करती है, तो फिर ऐसी जिसे इसको भी मोरूसी सियासत ही कहा जाएगा, लेकिन मेरी नजर में इसमें कोई कबात नहीं है। अगर पार्टी के अरकान मिलकर उसको मुंतखब करें उनकी सलाहियतों के पेश नजर, जी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी। लेकिन मौलाना साहब, इससे फिर नुकसान ये होता है कि एक ही बंदा मुसलसल पार्टी के जिम्मेदार बन जाता है, सरबराह बन जाता है, तो जो बाकी पूरी जमहूर होती है, पूरी अवाम होती है, तो एक ही बंदा उन पर फैसले कर रहा होता है। एक ही बंदे के फैसले पूरी अवाम पर, पूरी पार्टी पर नाफिज हो रहे होते हैं। तो क्या आमिराना जमहूरियत, आमिराना ताकत और ये मरूसियत में एक दूसरे के साथ मुतरादिफ नहीं हो जाते इस सूरत में? देखिए, जो पार्टी सरबरा मुंतखब होता है, उस पार्टी का एक मजलिस आमिला होता है, उस पार्टी का या उस जमात का जो है एक मजलिस शूरा होती है। उसके साथ साथ जनरल कौंसल के अरकान होते हैं, और जो भी पेश आमदा उमूर होते हैं उनमें वो उनसे मशावरत करता है। तो ऐसा नहीं है कि फर्द वाहिद जो है वो फैसले करे और पार्टी पर अमल दरामद करे। मेरी नजर में शायद कोई ऐसी जमात मुझे पाकिस्तान में कम से कम नजर नहीं आती। अच्छा हैदरी साहब, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, आप देख लें, पीपल्स पार्टी को देख लें, वहाँ बिलावल भुट्टो को अब आगे कर दिया गया है। हालांकि उनसे सीनियर कई सियासतदान ऐसे मौजूद हैं जिनका हक बनता है कि वो आगे आएँ। लेकिन जैसे आपने कहा कि मजलिस आमला होती है, सियासी जमातों में पूरी एक निज़ाम होता है। लेकिन अगर 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 किसी पार्टी के सरबराह का बेटा या बेटी पूरे सियासी अमल से गुजर कर आगे आए, तब तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ऐसे ही महज 19-20 साल के लड़के को, नौजवान को पार्टी का सरबराह बना दिया जाए, तो इससे खतरात नहीं होते, आवाम को एतराज़ात नहीं उठते उस पर? देखिए, मैंने कहा कि ये इख्तियार तो पार्टी को, उस जमात को होती है कि वो अपनी क़यादत के अफराद में से या उनकी औलाद में से किसी को सिलेक्ट करे या किसी और शख्सियत को। जाहिर है कि बहरहाल क़यादत के लिए ऐसी शख्सियत का चुनाव जो कि बहुत सारे तजुर्बात से गुजरा हो, ये नागुज़ीर आमतौर पर होता है। जी लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, निगरान चेयरमैन तो आसिफ अली जरदारी है, जो मेरे ख्याल में अभी 70 साल को उसकी उम्र पहुंचने वाली है। जी बाकी उनकी निगरानी में वो अपने बेटे की तरबियत कर रहा है, जो भी कर रहा है। लेकिन वो उनकी पार्टी का बहरहाल अंदरूनी मामला है कि वो क्या उन्होंने जो फैसला किया है दुरुस्त है या गलत है। लेकिन मैं एक जनरल बात आपके सामने रखी है कि अगर कोई बाप फौत होता है, जो वो एक सियासी रहनुमा थे, और उनकी औलाद में से किसी में अगर वो सलाहियतें मौजूद हैं और तजुर्बा भी रखता है और पार्टी और उसका इंतखाब करता है उनकी सलाहियतों की बुनियाद पर, उनकी खिदमत की बुनियाद पर, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। क्योंकि मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ बिलफर्ज, जो जी मेरी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, तो हमारे इदारे होते हैं, फैसले इदारे करते हैं, बाकायदा इलेक्शन होता है। मौलाना रहमान साहब का इंतखाब भी इलेक्शन के जरिए होता है। मैं खुद पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होता हूँ, तो भी इंतखाब के जरिए होता हूँ। तो ये है जी हमारे यहाँ सिलसिला।
تو اس میں کوئی گواہت مجھے تو نظر نہیں آتی. جی حیدری صاحب، اچھا اب مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت، اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہمیشہ سلامت رکھے، لیکن مستقبل میں اب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب اپنے بیٹے کو یا بھائی کو تیار کر رہے ہیں، تو یہ خبریں کس حد تک درست ہیں؟ جمعیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ کسی میں صلاحیت ہوتی ہے تو خود و خود اس کی صلاحیتیں سامنے آتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب یا حضرت مفتی صاحب اور جو ایک خاندانی ان کی خدمات ہے، جدوجہد ہے، یا جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے ایک جدوجہد ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک مسلم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی یہ اس طرح ہوگا تو یہ ساری چیزیں وہ جماعت ہی کرتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا انتخاب بھی جماعت نے ہی کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو ہماری زندگی بھی دے اور وہ ہمیشہ اللہ ان کو صحیح سلامت رکھے. تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات تو ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ادارے مضبوط ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہی ادارے چناؤ کرتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، پروگرام سے ہٹ کر ایک اور سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ کل جو ہے ایم ایم اے کا جو بحالی کا فیصلہ ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل جو ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوگی اور کس حد تک جو ہے یہ ماضی کی طرح اپنا کردار ادا کر سکے گی ملک کی سیاست میں، یا پھر ایک برائے نام ہی اس کا کردار ہوگا؟ جمعیت علماء اسلام کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ دینی جماعتیں جی سیاسی عمل میں ایک مشترکہ پلیٹ فارم اختیار کرے. جی اور ایم ایم اے کی غیر فعال ہونے کے بعد بھی ہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور مسلسل اس حوالے سے جی ہماری کوششیں رہی. پھر ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی میری سربراہی میں، جی اور تمام ان جماعتوں سے رابطے کے لیے جو ایم ایم اے میں شامل تھی. جی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان تمام جماعتوں سے رابطہ کیا، اور سب نے بہت ہی اچھا رسپانس دیا. جی اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی گئی، اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی نے اپنے سفارشات مرتب کیے. جی چنانچہ 9 تاریخ کو دوبارہ جو ہے وہ دینی جماعتوں کا اجلاس ہوا، جی اور اس میں اتفاق کی رائے سے طے پایا کہ ایم ایم اے کو دوبارہ بحال کیا جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے اب آنے والے اجلاس میں انشاءاللہ اس کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا، جی اور اس اتحاد کا آنے والے الیکشن پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے. جی اور اسی طرح جو اس وقت جو سیاسی فضا ہے یا مذہبی جو فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے ہاں، تو اس مذہبی فرقہ واریت کو کم کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہے وہ پڑیں گے، کیونکہ اس اتحاد میں تمام دینی، سیاسی، مذہبی قوتیں سب شامل ہیں. اور ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا جب ایم ایم اے تھی تو اس وقت بھی یہاں فرقہ وارانہ فسادات اور کشیدگی کم ہوئی تھی، اور اب بھی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ فرقہ وارانہ جو کشیدگی ہے اس میں بھی کمی آئے گی. اچھا مولانا صاحب، بالکل آپ کی جماعت جیسے آپ نے کہا کہ متحدہ مجلس عمل بحال ہو رہی ہے، بہت فائدہ ہوگا اس سے، لیکن اس سے پھر یہ ایک سوچ نہیں پیدا ہوتی، ایک سوال سامنے نہیں آتا کہ جمعیت علماء اسلام فا جو ہے اب نئے الیکشن آ رہے ہیں اس میں نون لیگ سے علیحدہ ہوتی نظر آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجلس عمل، متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم پہ جب آپ آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ براہ راست آپ نون لیگ سے علیحدہ ہو گئے ہیں؟ تو کیا مستقبل میں ایسی کوئی پلاننگ ہے کہ آپ نون لیگ کے ساتھ مل کر رہیں گے یا ان سے علیحدہ ہوں گے؟ دیکھیے، جب دینی جماعتوں کا مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل پا جائے گا تو پھر جمعیت کے فیصلے تو اسی پلیٹ فارم سے ہوں گے. تو جمعیت کے فیصلے جب اسی پلیٹ فارم سے ہوں گے اور ہم اگر حکومت کا
حصہ رہیں گے جی تو پھر مسلم لیگ اور حکومت کے فیصلے اپنے ہوں گے اور متحدہ مجلس عمل کے فیصلے اپنے ہوں گے. تو اس طرح یہ جو طرح کی جو باتیں ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی. تو اس لیے جب یہ پلیٹ فارم تشکیل پا جائے گا تو رفتہ رفتہ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام جو اس وقت مسلم لیگ کے ساتھ ایک ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں حکومت کا حصہ ہے, تو اسی طرح جماعت اسلامی جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا حصہ ہے, جی تو وہ بھی ظاہر ہے کہ پھر ان کے فیصلے بھی تو اسی دینی پلیٹ فارم سے ہوں گے, تو وہ بھی شاید وہاں نہیں رہ سکے گا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ رفتہ رفتہ یہ جو دینی جماعتوں کا جو پلیٹ فارم تشکیل ہوگا تو یہ جماعتیں بھی جا کے پھر اسی پلیٹ فارم سے اپنے فیصلے کریں گے, اور اسی طرح ایک جو آنے والے الیکشن ہے یا اس کے لیے جو بھی حکمت عملی ہوگی پھر اسی مشترکہ پلیٹ فارم سے وہ طے کریں گے. اچھا حیدری صاحب, اسلام آباد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں نے دھرنا دیا ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ان کا جو 2 دھڑے ہیں, ایک پہلے جو تھا اس مرحلے میں ان کا دھرنا تھا, ابھی بھی چل رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ دینی جماعتیں ہمارے ساتھ مجلس عمل میں شریک ہیں, متحدہ مجلس عمل میں, تو یہ جو سنی تحریک والے ہیں یا لبیک یا رسول اللہ والے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کے معاملات کیوں سیٹ نہیں ہوتے, یہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ اتحاد کرتے؟ دیکھیں وہ کوئی ہمارے خلاف انہوں نے کوئی مظاہرہ نہیں رکھا, بلکہ ان کے ختم نبوت کے حلف نامے کے حوالے سے ان تحفظات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تحفظات صحیح ہے, درست ہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر ان مسائل کو ہم حل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ایک تو سب سے بڑا اہم مسئلہ تھا ختم نبوت کا جی جو حلف نامہ ہے امیدوار کے حوالے سے, اس میں تھوڑی سی نقاب زنی کی کوشش کی گئی تھی, تو اللہ کے فضل کرم سے جمعیت علماء اسلام نے وہ مسئلہ حل کیا اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے دوبارہ متفقہ طور پر اسی حلف نامے پرانے حلف نامے کو بحال کیا. جی اب جو ووٹر کا حلف نامہ ہے اس نے بحال ہونا ہے, اور پارلیمنٹ میں جتنی بھی جماعتیں ہیں سب نے اس پر اتفاق بھی کیا ہے, لیکن بدقسمتی یہ کہ اچانک قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا گیا. جب دوبارہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس میں وہ B7 اور C7 جو ووٹر کا حلف نامہ ہے اس کو بھی بحال کیا جائے گا. تو ان جماعتوں کا جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا دباؤ یا کوشش یہ ہے کہ یہ بھی جو C7 ہے اور B7 اور C7 یہ جو امیدوار جو ووٹر کا حلف نامہ ہے اس کو بھی جلدی بحال ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا مذہبی فریضہ بھی بنتا ہے. ہم پارلیمنٹ کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ باہر اگر کوشش کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. جی اچھا, یہ لبیک یا رسول اللہ والوں کو آپ متحدہ مجلس عمل میں شریک کریں گے, کیونکہ انہوں نے پشاور کے الیکشن میں اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں, تو ان کی ضرورت تو آپ کو پڑے گی کہ یہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. دیکھیں پہلی مرحلے پر تو جو متحدہ مجلس عمل میں جماعتیں ہیں ان کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل پائے گا. اس کے بعد باہمی مشاورت سے جو دینی جماعتیں MMA کی پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لینا چاہیں گی تو ہم ان کو دعوت دیں گے اور ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جی بہت شکریہ مولانا عبدالغفور.